अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम साण करे हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजो मोअज़्ज़ज़ महिमान आहे बलूचिस्तान असेंबली में मुखालिफ़ धुर जो अॻुवाण ऐं JUI फे जो पार्लिमानी अॻुवाण मौलाना अब्दुल वासे साहब। असीं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे अॼोके प्रोग्राम में बलूचिस्तान जी मौजूदा जेका हुकूमत आहे उनजी पॉलिसियुनि, उनजी कारकर्दगी समेत सूबे जी मजमूई सियासी सूरत हाल ते तफ़सील सां गुफ्तगू करे सघूं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, 2 साल इस हुकूमत को भी हो रहे हैं। इस हुकूमत की को और आपकी जो साबका हुकूमत है, इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल मजमूई तौर पे भी बलूचिस्तान के हालात की जायज़ा लेने की आपने बात की और इस हुकूमत और हमारे गुज़श्ता हुकूमत के मुआवज़े के बारे में भी आपने सवाल किए। असल बात यह है कि बुनियादी तौर पे तो बलूचिस्तान किसी भी हुकूमत में, हमारे हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो या इससे पहले हुकूमत हो, वो मुसलसल एहसास मारूमी का शिकार होता है और उनके हुकूक सल्ब किया जा रहा है। उन पे मुसलसल हर हवाले से बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो जैसे कि गुज़श्ता अदवार में होता रहा, आज भी उसी का तसलसल है। रहा ये बात कि हमारे हुकूमत और इस हुकूमत के मुवाज़ना अगर किया जाए तो सूरत हाल शायद एक जैसे हो, लेकिन हमारे हुकूमत और में जो कुछ कामयाबियाँ थे वो यही थे कि हमारे दौर हुकूमत में डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से शुरू थे और हमने एक डेवलपमेंट इस तरह शुरू कर दिया कि हमारे सूबे के अपने वसाइल अगर न हो तो भी हम डेवलपमेंट बंद नहीं किया, बल्कि और स्टेट बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट ले लिया, लेकिन न हमने डेवलपमेंट को जारी रखा। किसी भी मनसूबे पे हमने पाबंदी नहीं लगाया, किसी मनसूबे के बंद नहीं किया, बल्कि नया स्कीमात, नया मनसूबे, बड़े तवील मुद्दत मनसूबे हमने अपने दौर हुकूमत में शुरू किए हैं, जो अब तक वही मनसूबे चल रहे हैं। तो एक बुनियादी वजह ही था कि हमने आवाम के साथ यही वादा किया हुआ था कि हम जब असम्बली में जाए, जब हुकूमतों में हम जाए तो अल्लाह के निज़ाम की हाकिमियत का वादा हमने किया हुआ था, जबकि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए वही निज़ाम तो हम नाफिज न कर सका। दूसरी बात था आवाम की खिदमत के हवाले से, लिहाजा खिदमत यही हो सकता है कि आवाम को रोड के लिए वो रोड बनाया जाए, आवाम के लिए हॉस्पिटल बनाया जाए, आवाम के लिए कॉलेजेस बनाया जाए, आवाम के लिए यूनिवर्सिटी बनाया जाए। तो अगर देखा जाए, जायज़ा लिया जाए तो हमारे दौर हुकूमत में हज़ारों किलोमीटर रोड बन गए हैं। एक यूनिवर्सिटी था हमारे हुकूमत आने से पहले बलूचिस्तान में, सिर्फ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी था, लेकिन न हमारे दौर हुकूमत के दौरानिए में 6 यूनिवर्सिटियाँ बलूचिस्तान में बन गए हैं। एक कैडेट कॉलेज था हमारे हुकूमत आने से पहले, सिर्फ मस्तूम कैडेट कॉलेज, लेकिन इसके आने के बाद 10-15 कैडेट कॉलेज बन गए और हमने कोशिश की कि इधर कैडेट कॉलेज बन जाते हैं। तालीम के हवाले से इतने आगे हमने बलूचिस्तान को बढ़ा दिया। ये गर्ल्स कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, स्कूल्स, मतलब आज मौजूदा हुकूमत जो कहते हैं कि हमारे तरजीहात में एजुकेशन शामिल है, लेकिन हमारे दौर हुकूमत में तो हमने एक कैडेट कॉलेज थे हमने 15 तक पहुंचा दिया, लेकिन इनके हुकूमत में अब तक एक भी कैडेट कॉलेज मंजूर 2 साल हो गया, एक कैडेट कॉलेज मंजूर नहीं हुआ है। हमारे हुकूमत आने से पहले एक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी था, लेकिन 5 यूनिवर्सिटियाँ बन गई, लसबेला यूनिवर्सिटी, वमन यूनिवर्सिटी और इस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ हमने बना दिया। तो लिहाजा इसी तरह गर्ल्स कॉलेजेस, इसी तरह डिग्री कॉलेजेस, इसी तरह हाई स्कूल्स। तो मौलाना साहब, आपकी हुकूमत पर करप्शन के भी बहुत इल्जाम थे। मेरा ख्याल ये करप्शन एक इस तरह चीज़ है कि किसी भी हुकूमत पे इल्ज़ाम तो न कोई हुकूमत इनसे बरी हो सकता है, होता है। हमारे दौर हुकूमत में भी न हमारे मुकम्मल हुकूमत थे, न हमारे अपना हुकूमत थे, बल्कि हम हुकूमत के एक हिस्सा थे। लेकिन हमारे जो अपने महकमे थे जो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ थे, तो उस पर हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल रखा हुआ था, जबकि बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में ये काम
بہت مشکل ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، لیکن پھر بھی 100% اگر ہم نے کنٹرول نہ کر سکا تو 60-70% ہم نے اس پہ قابو پا لیا۔ لیکن اسی طرح ہمارے ساتھ تو دوسرے دوست بھی تھے، دوسری جماعتیں بھی تھے، کیونکہ ہم دوسرے کی حکومت میں ہم شامل تھے، ہم مخلوط حکومت کا ایک حصہ تھے، تو ظاہر بات ہے کہ پورا حکومت تو کرپشن سے نہ پاک ہو سکتا ہے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے حکومت، لیکن پھر بھی آج کی کرپشن کا ریشو اگر لیا جائے تو کل والی حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک صاف ستھرا حکومت ہے، کیونکہ آج آپ دیکھا جاتا ہے سرکاری زمینات میں جو قبضے ہے، ان کے الاٹمنٹ ہے، ان پہ قبضے کیا جا رہا ہے، اور آپ جا کے باہر نکل جاتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کا نام آپ کو نظر نہیں آتا ہے، جتنی بھی پیسہ ہے وہ کاغذ کے حد تک تو فنڈ ریلیز ہوتے ہیں، لیکن زمین کے سر پہ نہ آپ کو کوئی روڈ نظر آ رہا ہے، نہ آپ کو کوئی کالج نظر آ رہا ہے، نہ آپ کو کوئی ہاسپٹل نظر آ رہا ہے، کہیں بھی جب نکل جاتے ہیں، لیکن جتنی بھی منصوبے ہیں وہ کاغذات کے حد تک تھے۔ جیسے کہ ہمارے حکومت آنے سے پہلے جو پہلے پینڈی ہمارے پاس آیا، جو ہم نے جائزہ لے لیا، تقریباً 60% 70% منصوبے کاغذی منصوبے تھے اور کاغذوں اور کتابوں کے حد تک تھے، لیکن زمین کے سر پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہذا نسبتاً اس حکومت کے نسبت ہماری حکومت بہت بہتر تھے، کرپشن کے حوالے سے بھی آپ یہ سمجھتے تھے کہ نہ ہونے کے برابر، جب اس سے موازنہ، ورنہ کرپشن ہر وقت اور ہر زمانے میں اور اس معاشرے میں یہ بہت بڑا ناسور ہے، اور اس پہ اگر کنٹرول آ گیا تو پاکستان ایک ایسی ترقی یافتہ ملک بن جائے گا کہ دنیا میں اس کی مثال پیش نہیں ہو سکتی۔ مولانا صاحب، اس موجودہ حکومت میں جو شامل پارٹیاں ہیں، جن میں خاص طور پہ نیشنل پارٹی یا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، ان کے اراکین جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں کہ سابقہ حکومت میں جے یو آئی نے سب سے زیادہ کرپشن کی، اور جے یو آئی میں آپ کا نام سب سے اوپر لیا جاتا ہے کہ انہوں نے مدرسوں کے نام پہ بہت بڑی کرپشن کی۔ میرے بھائی، جب آپ کو یاد ہے کہ ہمارے حکومت کے آخری وقت جب ختم ہو رہا تھا تو یہ ہمارے دوست پختونخوا والے سپریم کورٹ گئے، وہاں سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنا دیا، اور وہ کمیٹی ہمارے حلقوں کے، ہمارے علاقوں میں، خاص کر میرے حلقے میں، میرے علاقے میں جا کر کے انہوں نے اتنی زیادہ تحقیقات کی، اور ایسے افسر جو کہ عثمان بابی کے سربراہی میں، جو کہ بلوچستان کے بہت اچھا کردار کا مالک ہے اور بہت اچھا کردار وہ رکھتے ہیں، سب ان کو مانتے ہیں، میں بھی، وہ بھی، سب کچھ ان کو مانتے ہیں کہ یہ، لیکن اس کے سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی۔ وہ پرائزنگ کیا ہوتا ہے کہ تہ تک پہنچنے کے لیے وہ سارے انکوائری، انہوں نے سپریم کورٹ کی انکوائری ہو گیا، اور وہ رپورٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ انہوں نے وہاں کچھ بھی بلکہ انہوں نے ہمارے علاقوں میں جو ہم نے ڈیولپمنٹ کی وہ بہت بڑی تعریف کی، اور انہوں نے بہت اچھا رپورٹ دے دیا ہمارے حق میں، کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اتنی بہتر ڈیولپمنٹ، اتنی بہتر کارکردگی کہ اس سے بڑھ کے ہو نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے جو وہاں روڈ کے منصوبے تھے انہوں نے دیکھ لیا، وہاں جو ایجوکیشن کے منصوبے دیکھ لیا، وہاں ہاسپٹل محکمہ صحت کے حوالے سے، تو اس رپورٹ کے آنے کے بعد پھر ہمارے حکومت جب ختم ہو گئی، اس کے بعد یہ پورا مسلسل 2 سال میں اینٹی کرپشن، نیب اور پتہ نہیں پی این ڈی کی کمیٹی، ڈی سی او کی کمیٹی، پتہ نہیں کتنی کمیٹیاں جا کے وہاں سے سارے رپورٹیں آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کوئی ایسے منصوبہ سامنے نہیں لایا کہ کوئی یہ محسوس کر لے کہ اس میں کرپشن ہوئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے راستہ روکنے کے لیے تو اور چیز اس کے ہاتھ میں نہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ آپ یہ الزام لگا کر کے آپ کو بدنام کرنے کے لیے، تو سپریم کورٹ کمیٹی سے لے کر اب تک کوئی 15-20 اداروں نے وہاں ساری انکوائری مکمل کر کے، اور سارے رپورٹیں موجود ہے، اور اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے تعریف کے سوا اور کچھ بھی وہاں نہیں ہے۔ مولانا صاحب، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے دعویٰ کیا تھا کہ مولانا واسع کی کرپشن کی میں تحقیق کروں اور میری کرپشن کی وہ تحقیقات کرے، آپ اس چیلنج کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال انہوں نے تو تحقیق کر دیا، کیونکہ ان کے پاس سارے ادارے ہیں، سارے ادارے انہوں نے استعمال بھی کیے، سارے اداروں کے ذریعے انہوں نے 2 سال مسلسل انہوں نے اس پہ تحقیق پہ لگایا، اور انہوں نے اپنے تحقیقات مکمل کر لیے ہیں، لیکن میرے پاس ان کے
نہ میرے پاس کوئی ادارہ ہے نہ کوئی اس طرح وہ ہے، تو میں ان کی تحقیق کر لوں تو کیا کر لیتا ہوں. میں نے جب ان کے سامنے ثابت کر دیا کہ ریکارڈنگ معاملے پہ جو آج کل وہ عدالت میں بھی گئے ہیں میرے خلاف، تو آپ مجھے بتا ہے کہ ریکارڈنگ کا معاملہ ہم نے، ہمارے گورنمنٹ نے، یعنی مولانا نواب اسلم رحسانی صاحب کہتے تھے کہ مجھے $2 کروڑ کے آفر ہوئی تھی کہ یہ کیس عدالت سے باہر کر دے اور مجھے کمپنی والوں کی طرف سے کہ مائننگ لائسنس جاری کیا جائے. لیکن ہماری پارٹی کے اور ہمارے جو ہم حکومت میں حصہ تھے، تو ہم نے کہا کہ اس کمپنی کو مائننگ لائسنس جاری نہیں کرنا ہے. تو کمپنی والے عدالت میں گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے حق میں آیا. پھر اس کے بعد ہمارے مرکزی حکومت صرف اور صرف ریکارڈنگ کے معاملے پہ ہمارے حکومت اور نواب اسلم رحسانی کی حکومت ختم کر رہی ہے. یہ ہزاروں کے قتل اور علماء کے یہ روز تو ہوتے رہتے، لیکن اس پہ تو ابھی تک کوئی گورنر راج تو نہیں، ابھی بھی اس کے بعد بھی وہی وزارے، وہی 100. لیکن مولانا صاحب آپ کی حکومت میں جب یہ اتنے بڑے بلاسٹ ہوتے تھے، 100 لوگ مر جاتے تھے اور 40 لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارا جاتا تھا. میرے اس معاملے پہ ذرا مجھے بات ہونے دو تاکہ ریکارڈنگ والا معاملے پہ بات ہو جائے. تو پھر اس کے بعد بین الاقوامی عدالت میں یہ لوگ گئے، پھر وہاں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ایک پوائنٹ کے علاوہ باقی ریکارڈنگ میں. لیکن اب جو موجودہ حکومت آئے تو اب انہوں نے باتیں شروع کی کہ ہمارے اوپر ڈیمیجز آئیں گے، ہمارے اوپر لائبلٹیز آئیں گے، اور عدالت کے فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا، پھر ہم پورا پاکستان ان ڈیمیجز کا ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائے کہ ہم نے کامیابی ادھر بھی حاصل کر لیا، وہاں بھی حاصل کر لیا، اور اب یہ حکومت کہتے ہیں کہ ہم عدالت سے باہر ان کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ عدالت سے باہر جب بات بنتے ہیں تو باتوں کے تو بنانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر مالک صاحب کہتے ہیں کہ کمپنی والوں نے ہمیں آفر کی ہے کہ میں مائننگ لائسنس مانگنے سے میں وڈرا ہو جاتا ہوں، لیکن کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے وڈرا ہو جاتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ بات اس طرح بنے ہیں کہ آپ مائننگ لائسنس سے وڈرا ہو جائے، ہم عدالت سے کیس باہر نکالیں گے، آخر جا کے کسی اور کمپنی کو یہ دے دیں گے اور کام یہی کمپنی کرے گا، نام دوسری کمپنی کا ہوگا، اور درمیان میں وہ کچھ لے دے والا معاملہ جو شاید مسعود والا رپورٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ثابت کرنے کے لیے یا کوئی، میں تو میرے اوپر تو وہی نہیں آتے ہیں، یہی شاید مسعود کا رپورٹ ہو یا کسی اور ادارے کا رپورٹ ہو یا کسی ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، تو ہم نے تو ثابت کر کے اور ہم نے ان کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ شاید مسعود کا رپورٹ ہے، اور یہ آپ کا رویہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مائننگ لائسنس سے کمپنی وڈرا ہو جاتے ہیں. اب کمپنی والے کیوں وڈرا ہو جاتے ہیں؟ جب مائننگ لائسنس کے حوالے سے جو ہم نہیں دے رہا تھا انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس کی، پھر وہاں جا کے بین الاقوامی عدالت میں کیس کی، لیکن آج یک دم وہ مائننگ لائسنس سے کیوں وڈرا ہو جاتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ رپورٹ وہی شاید مسعود والا ہو کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ کمپنی کے نام سے اگر وہ واپس کر دیتے ہیں تو بلوچستان کے عوام اٹھ جاتے ہیں. بلوچستان کے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نام کسی اور کمپنی کو ٹینڈر دے دیا جاتا ہے اور کام یہی کمپنی کرے گا، اور درمیان میں شاید مسعود والا رپورٹ مکمل ہو جائے گا. اچھا مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے یا ڈاکٹر مالک جو ہے ریکارڈنگ معاملے پر کسی ڈیل کی طرف جا رہے ہیں؟ میں کیا کہتا ہوں، جب شاید مسعود کا رپورٹ ہے وہ ڈیل نہیں اور کیا چیز ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ڈیل یہی ہوتا ہے کہ کمپنی والوں کو کہہ دیا کہ آپ مائننگ لائسنس سے وڈرا ہو جائے، یعنی آپ کہہ دیں کہ میں مائننگ لائسنس نہیں مانگتا ہوں، ہمارے لیے ایریا اوپن ہو جاتا ہے، پھر ہم اس ایریے کو بین الاقوامی قوانین کے تحت ٹینڈر کر دیتے ہیں. لیکن بین الاقوامی نام تو بین الاقوامی قوانین کا ہوتا ہے، وہ جو کمپنی کا نام یعنی ٹی سی سی جس کمپنی کا نام دیتے ہیں اسی کمپنی کو وہی ٹیکہ ملے گا. جب ٹیکہ ان کو مل جاتا ہے کام یہی کمپنی کرے گا اور نام اس کا ہوگا، اور درمیان میں یہی ڈیل ہو گیا. ڈیل تو اسی چیز کا نام ہے. اچھا، جو کیس عالمی عدالت میں چل رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیس ہمارا کمزور ہے؟ بلوچستان کا ہمارا کیس بہت مضبوط ہے. ہماری جو بلا صوفی ہے، ہمارے اپنے دور حکومت میں ہمیں بالکل 100% انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم نے سپریم کورٹ میں کامیابی حاصل کر لیا. ہم نے وہاں ایک پوائنٹ کے علاوہ باقی سارے پوائنٹ پہ ہم نے کامیابی، ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا. لیکن یہ ایک
पॉइंट जो पॉइंट 4 जिसको कहते हैं या क्या कहते हैं, तो उसके बारे में भी हमारे केस मजबूत है। अब जब वही बिलाल सूफी उस वक्त हमें यही बता रहा था, अब हमें कहते हैं कि हमारे लोगों को डरा रहा है और हमारे लोगों को कहते हैं कि खुदा न खासा अगर हम केस हार गए तो फिर हमारे ऊपर डैमेजेस आएंगे, फिर तुर्की पे इतनी आया, फिर प्लान पे इतने आया। तो मैंने बिलाल सूफी साहब को भी गुजारिश की कि उस वक्त तो आपने ही ब्रीफिंग दे रहा था, आज आपका ब्रीफिंग ये है, तो ये मेरे समझ से बात आ रहा है। अच्छा सर, वफाक में भी आपकी पार्टी हुकूमत में शामिल है, सेनेट में डिप्टी चेयरमैन आपका है, तो JUI इस रिकॉर्डिंग मामले पे वहाँ पर क्यों स्टैंड नहीं उठा रही? बहरहाल ये मसला तो है बलूचिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखता है, जाहिर बात है कि वहाँ से भी आप हमारे भी बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हवाले से बलूचिस्तान का मामला है और जाहिर बात है रिकॉर्डिंग बलूचिस्तान के अंदर है, तो ज़्यादा लोग यानी ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान मुतासर होता है, हमारे सरजमीन मुतासर होता है, हमारे ख़जाना दूसरों के हाथ में आ जाते हैं। इधर तो जाहिर बात है कि इन पर ज़्यादा लोग वो परेशान होते हैं, लेकिन वहाँ भी हमारे साथी हफीज़ुल्लाह साहब ने 2 दफ़ा सेनेट में ये बात उठाया है, हैदरी साहब ने, हमारे साथी वहाँ भी कौमी असम्बली में और सेनेट में भी उस पर बात की है। लेकिन वो इसलिए कि इधर ज़्यादा नुमायान इसलिए होता है कि मामला बलूचिस्तान का है, तो बलूचिस्तान के अवाम के लिए हमने ज़िम्मेदारी जब उठाया कि उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनको दूसरों से उनके हुकूक बचाने के लिए हमने जो ज़िम्मा उठाया है, हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी है, हम वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। मौलाना साहब, सेनेट इंतखाबात से पहले सरदार अख्तर मेंगल, ANP और आपके मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें ये ऐलान किया कि इन पार्टियों का एक इत्तेहाद बना रहे हैं और बलूचिस्तान के साहिल वसाइल की मालकी के हवाले से एक भरपूर जो है वो तहरीक भी चलाएंगे। लेकिन काफ़ी 2-4 महीने इसको गुजर गए, अभी तक वो मूवमेंट नज़र नहीं आती। क्या वो मामला ठंडा पड़ गया? हमारे लोगों का कुछ इस तरह होता है कि कुछ मारूजी हालात की बुनियाद पर इतनी बड़ी बातें करके फिर ये इधर उधर हो जाता है, क्योंकि हमारी बदकिस्मती तो ये है। इसी वजह से बलूचिस्तान अब तक जो मुतय्यन शुदा हकूक़ है, जो आइन के गारंटेड हकूक़ है, हमने अभी तक हासिल न कर सका। तो इसके और वजूहात भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि हम वक्ती तौर पे एक बहुत बड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको संजीदा नहीं लेते, फिर अपने ज़ाती और छोटे छोटे मफादात के बुनियाद पे हम एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और अपने ज़ाती छोटे इलाकाई मफादात के खातिर हम इतनी अजीम इतिहाद को, इतनी अजीम मकसद को वो पस पुश डाल देते हैं और उन चीज़ों को अहमियत दे देते हैं। तो इसी बुनियाद पे जैसे कि पहले हमारी रिवायत इस तरह रहा है, वरना होना तो ये चाहिए था जैसे कि आप फरमा रहा है कि उस वक्त जब हमने इस पे बात की और साहिल और वसाइल, और फिर साहिल और वसाइल तो अभी तक वही उसके नरके में है और उसी ख़तरात उस पर मंडला रहा है, लेकिन फिर जो हमारे लोग गैर संजीदा रवैया इख्तियार कर लेते, इसी वजह से इसके से वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जो हमारे हुकूक पे, हमारे वसाइल पे, हमारे ज़खायर पे, हमारे ख़जानों पे उनके नज़रें लगे हुए हैं। तो मौलाना साहब, JUI इस हवाले से कोई ऐसी कोशिश कर रही है कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं या जो इस वक्त ऐवान में नहीं है, बलूचिस्तान असेंबली में नहीं है, लेकिन उनका पार्टी वजूद है, उन सबको मिलाकर बलूचिस्तान के साहिल वसाहिल को बचाने के लिए कोई जदोजहद कर? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा, एक वक्फा लूँगा, वक्फे के बाद में इस सवाल का जवाब। नाज़रीन, इतने वक्त थी हुआ है नंढड़े वक्फे जो वक्फे खां पोइ असीं मौलाना अब्दुल वासिफ़ साहब का इन सवाल जो जवाब वठंदासीं तो बलूचिस्तान जे साहिल वसाइल जी बचाइण जे लाइ जेका जदोजहद आहे उन हवाले सां कहिड़ियूं कोशिशूं वरतियूं वेंदियूं। वक्फे खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार
مولانا صاحب آپ کیا ایسی کوئی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت بلوچستان اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں اور آپ کی مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی روابط بھی ہیں، تو کیا جے یو آئی یہ رول پلے کرے گی کہ ان پارٹیوں کو ملا کر بلوچستان کے ساحل وسائل کا دفاع کرے؟ ہمارے روز اول سے ہی ہے، ہم نے بہت پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے کہ ہم اپنے اندرونی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کے جتنے نقطوں پہ ہمارے جو اشتراک ہو سکتے ہیں، جو ہمارے مشترکات ہیں، جو کہ بلوچستان کے حقوق کی بات ہے، جو کہ این ایف سی والا معاملہ ہے، جو کہ یہ ریکارڈک والا معاملہ ہے، کریڈور والا معاملہ ہے، ان معاملات پہ یہ خالصتاً بلوچستان کے معاملات ہے، وہ بلوچ ہو یا پشتون ہو یا پنجابی ہو، جتنی بھی بلوچستان کے رہنے والوں کے مشترکات ہے، تو اس پہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے جدوجہد کرنا چاہیے۔ تو اب تقریباً اکثر اپوزیشن جماعتوں نے جب ڈاکٹر عبدالمالک صاحب نے میرے خلاف عدالت میں کیس جمع کیے ہے، ہر جانے والا کیس ریکارڈنگ کے حوالے سے، تو اکثر جماعتوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اس کیس میں جب چلائیں گے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے اور اس پہ ہم سب اپوزیشن متفق کے حکومت کے خلاف ہم اس کیس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو جب یہ کیس شروع ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرے بلاوے کے بغیر تمام سیاسی جماعتوں نے انہوں نے مجھے پیغام کیے ہے کہ ہم اس تسلسل میں پورا سب جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم مشترکہ طور پہ اس کیس کو حکومت کے خلاف لڑیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے کہا کہ ریکارڈنگ معاملے کی وجہ سے آپ کی جو سابقہ حکومت تھی اس کو 3 مہینے پہلے ہی ختم کر دیا گیا، کیا آپ کی حکومت کو ایسے کوئی وفاق کی طرف سے اشارے مل رہے تھے کہ آپ ریکارڈنگ معاملے سے الگ ہو جائیں؟ بالکل، یہ نواب اسلم، کیونکہ چیف منسٹر تو نواب اسلم صاحب تھے، انہوں نے بہت ہائی لیول میٹنگ سے وہاں بائیکاٹ کر کے، بلکہ انہوں نے وہ ان سے نکل گئے، بلوچستان ہاؤس آ گئے، اور اس وقت بھی پھر نواب اسلم صاحب نے ہمیں بتایا کہ ریکارڈنگ کے حوالے سے ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ اس کیس سے الگ ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ میرے اتحادی ہے اور خاص کر جمعیت علماء اسلام ایک سخت موقف رکھتے ہیں اس معاملے میں، بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہذا میں اس پہ نرمی اختیار نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس قسم کے اشارات ہمیں مل رہے تھے، اور پھر ہمارے درمیان یہ باتیں تھی کہ ہمارے حکومت مزید نہیں چل سکتے، کیونکہ اس معاملے پہ جب چیف منسٹر پہ زیادہ پریشر ہو تو پھر حکومت کس طرح آگے بڑھ سکتی، کس طرح آگے چل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مولانا صاحب، سردار یار محمد رند نے میرے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ نواب اسلم رسانی نے ریکارڈنگ معاملے پر اسٹینڈ ضرور لیا تھا، لیکن اس نے ڈیمانڈ کی تھی کہ انہیں $200 ملین اگر دیے جائیں تو وہ سائن کر دیں گے لائسنس وغیرہ، اس حوالے سے وہ اپنا جو موقف ہے اس میں لچک لائیں گے، لیکن وہ تو خیر ان کا الزام ہے۔ آپ کو اس میں کہاں تک کوئی سچائی نظر آتی ہے؟ مجھے سردار یار محمد رند صاحب ہمارے محترم ہے اور ہمارے دوست ہیں، ہمارے اچھے تعلقات ان کے ساتھ ہے، اور نواب اسلم رسانی صاحب تو ہمارے چیف منسٹر رہا ہے، ان دونوں کے اپنے درمیان تو بھی آپ جانتے ہوں گے، لیکن ان الزامات کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ شاید ان کی معلومات اگر ہو، میرے علم میں کوئی اس قسم کی بات نہیں آئی کہ نواب اسلم صاحب نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے کہ $200 ملین دے دیا جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ مجھے $2 کروڑ کے پیشکش ہوئی لیکن میں نے مسترد کر لیا، یہ ان کی بات تھی، لیکن یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی الزام لگایا ہے تو میں اس کو نہ مسترد کر لیتا ہوں، نہ میں، وہ تو سردار یار محمد صاحب کا اپنا الزام ہے اور نواب اسلم صاحب بھی زندہ ہے، اور اس معاملے میں میرے علم میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے، لیکن وہ الزام ہو یا حقیقت ہو، یہ ان سے پوچھا جائے۔ اچھا مولانا صاحب، موجودہ حکومت نے امن و امان کے حوالے سے مکمل نہ صحیح لیکن کافی انہوں نے بہتری ضرور لائی ہے، کیا وجہ تھی کہ آپ کی حکومت میں بم بلاسٹ ہوتے تھے؟ علمدار خاص طور پہ جو شیعہ آبادی تھی، ہزارہ ٹاؤن، علمدار روڈ، وہاں پہ بلاسٹ ہو جاتے، 100 لوگ جو ہے وہ مارے جاتے تھے، گاڑیوں سے لوگ زائرین کو اتار کر 40 لوگوں کو مارا جاتا تھا، لیکن آپ کی حکومت کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ میرا خیال اگر دیکھا جائے تو شاید نہ اس وقت ہمارے حکومت کے قصور تھے، نہ اس وقت اس حکومت کے کارنامہ ہے۔
حالات اگر آپ دیکھا جاتا ہے تو اس وقت جو 2011 اور 10 اور 12 کے دوران ملک کے اندر کتنے بڑے دھماکے ہوتے تھے. وہاں جا کے میرٹ ہوٹل پہ کیا حشر ہو گیا, وہاں جا کے کراچی ایئر بیس پہ کیا ہو گیا, کامرا پہ کیا ہو گیا. اسی طرح کیسز جیسے پورا ملک کے اندر ایک لہر آیا دہشت گردی کا, تو اسی لہر میں ہمارے صوبے پہ تو بھی شامل تھا. اب آج اگر دیکھا جاتا ہے تو اسی لہر سے جیسے کہ بلوچستان میں کچھ اس کے کمی نظر آ گیا, تو اسلام آباد میں بھی کمی نظر آ گیا, کراچی میں بھی نظر آ گیا دوسرے صوبے. تو یہ نہ سمجھے کہ اس حکومت کی کامیابی ہے. جن قوتوں نے ان کو ختم کرنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے پورا ملک میں ایک حرکت شروع کر دیے ہے, تو اسی کے سلسلے میں کیونکہ اس پہ آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی, تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو گئے, قومی ایکشن پلان بن گیا, مطلب مختلف جو صورتحال بن گیا. تو اس حوالے سے اگر ہمارے صوبے میں یہ بم دھماکے بلاسٹ کرنا اور یہ دھماکے نسبتاً کم ہو گئے تو وہاں بھی, لیکن ابھی بھی اگر دیکھا جاتا ہے تو ہمارے حالت کون سا ٹھیک ہے. ایک دھماکے میں 100 لوگ تو نہیں مرے ہیں, لیکن دھماکہ تو دھماکہ ہوتا ہے. اب ابھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے عام لوگ تو چھوڑے, وی آئی پیز کا کیا حالت ہے. ایم پیز محفوظ نہیں ہے, منسٹر محفوظ نہیں ہے, سیکرٹریز محفوظ نہیں ہے, فورسز کے لوگ محفوظ نہیں ہے. تو اب بھی حالات تو بہتر تو نہیں کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کسی دھماکے میں 100 لوگ, اب اللہ کی مہربانی ہو جائے کہ دھماکہ ہو جائے اور اس میں نقصان کم ہو جائے, تو یہ حکومت کی کمال تو نہیں ہوتا ہے, یہ تو اللہ کی ایک مہربانی ہے. یا مجموعی طور پہ جو صورتحال پورا ملک میں کچھ تبدیل نظر آ گیا, تو اس کی کیا اثرات بلوچستان پہ بھی پڑ گیا. لیکن ان کو روکنا بہرحال حکومت کا کام تھا, اور آپ کی حکومت تھی, اور آپ کی حکومت یا رکاوٹ کون تھی, کون سے یہ ایک بین الاقوامی گیند تھے, اور یہ دہشت گردی کا جو لہر تھا یہ پورا ملک کے اندر تھا. نہ اس صوبائی حکومت کی کمزوری اور نہ اس صوبائی حکومت کی کمال. یہ پورا ملک میں جب سیاسی جماعتیں جب متحد ہو گئے, حکومت تبدیل ہو گئے اور فوج نے جو کام شروع کر دیا, تو اس سلسلے میں پورا ملک میں اس کے لہر میں کمی آ گیا, تو بلوچستان میں بھی کچھ نظر آنا شروع ہو گیا. مولانا صاحب, آپ کی جو حکومت تھی صاحب کا, اس کی گنجائش کہاں تک تھی, کہ صرف ڈیولپمنٹ تک, یا مطلب حکومت کو بے بس کر کے رکھا گیا تھا کہ بھئی آپ ڈیولپمنٹ ضرور کریں, باقی جو چیزیں ہیں ان سے آپ. میرا خیال اس معاملے میں تو بظاہر مجھے تو اس میں, کیونکہ میں تو زیادہ تر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھتا تھا, اس پہ تو میرے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھا, اور میں اپنا کوشش بھی کرتا رہا. اور اگر کبھی نوبت یہ آ جاتا تھا کہ ہمارے خزانے میں پیسہ نہیں تھا تو ہم اور ڈراپ لے لیتے تھے, لیکن ڈیولپمنٹ ہم نہیں روکتا تھا. لیکن اب اس گورنمنٹ کے پاس 200 ارب, ہم نے 50 ارب روپے بجٹ پیش کرتے تھے, اور اس میں ہم اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کیے تھے. لیکن اب یہ حکومت 200 ارب میں ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے, کیا وجہ ہے. 200 ارب روپے بجٹ پیش کر کے لیکن پھر بھی ڈیولپمنٹ زیرو ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے. مجھے شاید اس حکومت کے لیے اگر کوئی رکاوٹ ہو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یا یہ ان کے اپنا نااہلی ہے, یا ان کے خدمت کا جذبہ نہیں ہے, یا ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہے. لیکن ڈیولپمنٹ تو رک گیا, بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. مولانا صاحب, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین, اتنے وقت تھی ننڈے وقفے, جو وقفے کا پوءِ گفتگو جو سلسلو جاری رہندو. وقفے کا پوءِ پروگرام کوئٹہ ٹائم میں ایک دفعہ بیر بھلی کار. مولانا صاحب, اس وقت مذہبی جو تنظیمیں ہیں ان کی بہت بڑی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, خاص طور پہ ایران اور سعودی عرب کی طرف سے مذہبی تنظیموں کی جو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. اس سے آپ کو کیا نظر آتا ہے, یہ جو ہمارے لیے ہمارے ملک کی حالات کے حوالے سے کتنا فائدہ مند ہے, کتنا نقصان کار ہے؟ میرا خیال ہم جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام
ایک واضح موقف رکھتا ہے کہ اس ملک کے اندر کسی بھی بیرونی مداخلت کسی بھی حوالے سے ہو، بلکہ ہم وہ برداشت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ادھر ملک کے اندر جو رہنے والے ہیں اپنے ملک کے چلانے کے لیے اور اس ملک کو نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور اسلامی نظام عادل کو لانے کے لیے ہم تمام صلاحیتیں اپنے طور پہ استعمال کر کے اور کسی بھی بیرونی امداد کے بغیر، کسی بھی بیرونی مداخلت کے بغیر، وہ کسی بھی نام سے ہو، مذہب کے نام سے ہو یا قومیت کے نام سے ہو یا کسی بھی نام سے ادھر کوئی مداخلت ہو تو جمعیت علماء اسلام اس کے نہ تائید کرتے ہیں اور نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور نہ اپنے ملک کے اندر کسی اور ملک کی امداد قبول کرنے کے لیے۔ تو ہم اپنے طور پہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام عادل لانے کے لیے جدوجہد کریں گے، اور دوسروں کو بھی، جو بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، سب کو ہمارے یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اسلامی نظام عادل لانے کے لیے اپنے جدوجہد جاری رکھیں، کسی بھی ملک کے امداد کے بغیر، وہ ایران کی طرف سے ہو تو بھی یا سعودی کی طرف سے ہو تو بھی یا کسی اور کی طرف سے ہو تو بھی وہ لینا نہیں چاہے۔ تو ہمارے یہ واضح موقع پہ، لیکن یہ جو لوگ اگر کوئی مداخلت ہو تو یہ ان سے پوچھا جائے کہ اس میں کیا فائدہ سمجھتے ہیں، اس میں ملک کے فائدہ ہے یا اصلاح کے فائدہ ہے، لیکن ہمارا موقف تو یہ ہے۔ یمن میں اس وقت جو حوثی لڑ رہے ہیں، آپ حوثیوں کو باغی کہیں گے؟ میرے خیال جو جس ملک کا معاملہ ہے تو ہماری بدقسمتی تو یہی ہوا ہے کہ ہم نے ہر وقت اپنے ملک کو، اپنے حالات کو سدھارنے کے بجائے ہمیں دوسروں کے زیادہ فکر ہوتے ہیں، ان کے اندرونی معاملات کے زیادہ فکر ہوتے ہیں، اس کی پہ اپنا رائے ذہنی کا ہم سوچتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم، کیونکہ یمن کا نہ صورتحال ہمیں معلوم ہے، نہ ان کے حالات ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس بنیاد پہ اس کے خلاف، کیونکہ وہ پہلے جو حکومت جو ختم کر دیا گیا تھا اس کا کیا نام ہے، وہ سربراہ کا مجھے نام یاد نہیں ہے، تو اس کی کس بنیاد پہ ختم کر دیا۔ اب ان کی حکومت جو موجودہ سربراہ کے صدر کی حکومت ختم کرتے، جس کے خلاف لوگوں نے بغاوت کا علم بلند کر دیا، تو کیوں کر دیا؟ تو جو حالات اسی ملک کا ہے اور ہمیں اسی پہ چھوڑنا چاہیے، اور ہم نے یہاں سے رائے زنی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک رائے دے دیا جائے۔ ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں، جس طرح بھی ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کے سوچنا ہے اور وہ اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یمن کی صورتحال کے بعد پورے عالم اسلام میں شیعہ اور سنی دو بلاک بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ بننے جا رہے ہیں، تو اس سے عالم اسلام کو کتنا نقصان ہوگا؟ تو جے یو آئی اس حوالے سے اپنا کیا رول پلے کر رہی ہے؟ میرے خیال ہم پورا عالم اسلام، جتنی بھی ممالک ادھر خطے میں موجود ہے، مشرق وسطیٰ میں جتنی بھی ہے، تو ہم صرف اور صرف مسلمان کی نظر سے ان کو دیکھنا چاہے، اور ہم اگر شیعہ اور سنی کی بنیاد پہ یہ لڑائی شروع ہو جاتا ہے تو یہ عالم یعنی اسلام کے لیے، پورا امت مسلمہ کے لیے تباہی کا سبب بنے گا، اور اس کا فائدہ ان قوتوں کو ملے گا جو اسلام کے بھی دشمن ہے اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہے۔ اور اگر ہمارے ممالک کچھ اس قسم کے ممالک ہو کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ کسی بھی بیرونی قوت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ سمجھتے کہ ہمارے اسلام کی خدمت کرتے یا مسلمانوں کی خدمت کرتے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسلام کی خدمت ہو یا مسلمانوں کی، بلکہ یہ ہمارے امت مسلمہ کے لیے نقصان اور تباہی کا باعث بنے گا، بدنامی کا باعث بنے گا، اور کفر ملا تو کفر کے لیے فائدے کا سبب بنے گا۔ مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی کوئٹہ میں بھی حملہ ہوا، اس سے پہلے پشاور میں بھی ان کے اوپر حملے ہوئے، اور ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ کے اوپر بھی حملہ ہوا۔ یہ کون سے عناصر ہیں جو آپ کو یا جے یو آئی کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ پہ حملے کر رہے ہیں؟ یہ کون سے عناصر ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہمیں تو معلوم اگر ہوتا تھا تو شاید ہم ان کی نشاندہی کرتا تھا کہ پلان شخص ہے، لیکن یہ ہمارے یقین یہ ہے کیونکہ جب حق کی بات کرنے والے ہیں اس پہ کے لیے رکاوٹیں بنتے ہیں، ان پہ حملے ہوتے ہیں، ان کو اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے کسی بھی طرح ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے تاریخ رہا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مرحوم قائد حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پہ
بھی قاتلانہ حملہ ہوا. ہمارے قائد مولانا عبدالرحمان صاحب پہ 3 حملے ہوئے. ہمارے صوبائی جو اس وقت ہمارے صوبائی امیر تھے اور ہمارے اسلامی زراعتی کونسل کے چیئرمین مولانا شیرانی صاحب پہ 2 حملے ہوئے اور ایک خودکش تھا اور ایک ریموٹ کنٹرول تھا. اور یہ پیچھے دنوں پہ جب ہمارے اوپر ہوئے تو یہ سارے اسی کڑی کا تسلسل ہے کہ حق اور باطل کا جو معرکہ ہے. جو حق کی بات کرنے والے ہوتے ہیں وہ ضرور اس قسم کے حالات آتے ہیں اور انہوں نے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے. لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس. ہمیں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ آپ اپنی ذمہ داری جب پورا کرتے ہیں تو آپ پہ اس قسم کے حملے اور دھمکیاں لتکنڈے استعمال ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کی فکر نہ کر لیں کیونکہ حفاظت اللہ نے ذمہ داری لیے ہے اور آپ کی حفاظت اللہ کرتے ہیں. تو ہم اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے قیادت میں مسلسل حملے تو ہوئی لیکن اللہ نے ایسے محفوظ بنا دیا کہ اس پہ کوئی خراش تک بھی نہیں آئے. تو یہ ہمارے اسی حق اور ہم اس پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ اس قسم کے حملے ہو جاتے ہیں اور آپ پریشان نہ ہو جائے اور آپ کا حفاظت کا میں ذمہ داری لیتا ہوں. تو یہ ہمارے لیے باعث اطمینان ہوتے ہیں. کبھی ہمیں اگر کوئی پریشانی ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم تو اپنے موقف سے تو نہیں ہٹے ہیں، لیکن جب اس قسم کے حملے ہمارے اوپر ہو جاتے ہیں ہمارے قیادت کے اوپر تو پھر ہمارے ضمیر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب تک تو ہم اپنے موقف پہ اور اپنے راستے پہ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے اور یہ ہمارے لیے باعث اطمینان اور باعث مسرت بھی ہو جائے. مولانا صاحب ابھی داعش کے نام سے ایک تنظیم جو ہے وہ تیزی سے ابھر رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش کو بھی انہوں نے بنایا جنہوں نے طالبان کو بنایا؟ اور اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ طالبان اور داعش کے درمیان آپ تضاد دیکھ رہے ہیں؟ جتنی بھی قوتیں اس ملک میں کسی بھی حوالے سے کام کرتے ہیں تو امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اور مسلح جدوجہد یا بندوق اٹھانا یہ کیونکہ ہمارے بندوق ہمارے عسکری صلاحیت نہ ہمارے مسلمانوں کے اپنا ہے اور نہ ہم ان کفر اور ان قوتوں کے مقابلے میں ہم اتنی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ان کی صلاحیت ہمارے اوپر سے زیادہ ہے. یہود اور نصارہ کا صلاحیت تو ہمارے اوپر سے زیادہ ہے. جب زیادہ ہے تو یہ صرف انتشار اور خلفشار اور امت اور اسلام کو بدنام کرنے کے سوا کوئی فائدہ اسلام کو نہیں پہنچتا ہے. جتنی بھی مسلح جدوجہد ہے تو جس بھی نام سے ہو تو چلتے رہیں گے. ایسا مولانا صاحب 11 مئی کے انتخابات ہوئے، اس میں نیشنل پارٹی اور آپ کی پارٹی کی سیٹیں لگ بھگ تقریباً برابر تھیں، پھر بھی ڈاکٹر مالک نے حکومت بنانے کی کوشش کی. آپ نے ایسی کوئی کوشش کیوں نہیں کی کہ آپ مسلم لیگ نون کو ملا کر بلوچستان میں حکومت لاتے، اپنی حکومت بناتے، پھر وزیر اعلیٰ چاہے نون لیگ سے آ جائے یا آپ کا آ جاتا؟ اس حوالے سے آپ نے کوئی کوشش کی؟ میرے خیال ہم اپنے حیثیت اور استعداد کے مطابق اس ملک میں سیاست کرتے اور جدوجہد کرتے ہیں. کبھی ہمارے تاریخ میں یہ نہیں رہا ہے کہ ہم کوئی بلوچستان کے یا کسی بھی صوبے کے حقوق کو سودا کر کے اپنے اقتدار تک پہنچنے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے. لیکن ہمارے روز اول سے یہ بات ہے کہ نیشنل پارٹی کا حکومت غیر جمہوری ہے اور غیر آئینی ہے. وہ اس بنیاد پہ کہ جمہوری اور جمہوریت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی پارٹی کو حکومت بنانے کے دعوت دینا ہے. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی مسلم لیگ نون ہے. تو دوسرے نمبر پہ بڑی پارٹی پختونخوا ملی عوامی پارٹی تھے اور تیسرے نمبر پہ نیشنل پارٹی. لیکن تیسری نمبر پارٹی کو دعوت دینا حکومت بنانے کے لیے اور 2 پارٹیوں کو چھوڑ کر کے، تو ظاہر بات ہے کہ جب تیسری نمبر کو جاتے ہیں تو اس کے لیے حقوق کے حوالے سے تو کچھ سودا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کوئی چیز سودا نہ کر کے تو اللہ کے نام پہ تیسری قوت کو کون حکومت دیتے ہیں؟ تو ہمارے روز اول سے یہ ہے کہ کریڈور پہ سودا ہو چکا ہے، ریکارڈنگ پہ سودا ہو چکا ہے، گڈانی پاور پلانٹ پہ سودا ہو چکا ہے، بلوچستان کی دیگر وسائل پہ سودا ہو چکا ہے. کیونکہ ہم نے NFC کے حوالے سے جب ہم نے لڑائی لڑی
تو اللہ کے فضل و کرم سے 50 ارب سے ہمارے بجٹ 200 ارب 220 ارب میرا خیال اس سال پیش ہو جائیں گے. تو ایک جدوجہد ایک تسلسل تھے, تو اسی بنیاد پہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی. لیکن دو چیزیں ہوتے ہیں, یا آپ نے اقتدار کو حاصل کرنا ہے یا آپ نے حقوق کو حاصل کرنا ہے. لیکن انہوں نے حقوق کے حصول کرنے کے بجائے انہوں نے اقتدار کو ترجیح دے دیا, اور ہم حقوق اور بلوچستان کے عوام کو خدمت کو اور ان کے حقوق کے حصول کو ہم ترجیح دیتے ہیں. جب ہم ان کو ترجیح دیتے تو دو چیزیں نہیں مل سکتی, اس لیے ہم نے ان کے لیے کوشش نہیں کی کہ ہمارا یہ یقین تھا کہ ہم نے سودا کرنا پڑتا ہے. لیکن بلوچستان کے عوام کے حقوق کے ہم نے اپنا زندگی بھی قربان کر دیا. حکومتوں کو تو کیا چیز ہے, حکومت بنانا کا تو کیا چیز ہے. لہٰذا اس بنیاد پہ ہم نے یہ کوشش نہیں کی, کیونکہ ہمارے ضمیر یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہم بلوچستان کے عوام کے حقوق پہ اپنے چیف منسٹری کو حاصل کر کے یا ہم حکومت حاصل کر لیں. لیکن کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں, لیکن جب کرتے تو اس کا انجام اب یہ بھی ہوا کہ بلوچستان ٹپ ہو کر کے رہ گیا. بلوچستان پورا 200 ارب روپے بجٹ ہونے کے باوجود بلوچستان میں ڈیولپمنٹ رک گیا. بلکہ میرے یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بجٹ خرچ نہیں ہو جاتا ہے تو سارے وہ آخر میں جا کے میٹرو بس میں یہ ڈائیورٹ ہوتا ہے وہاں, کیونکہ ہمارے وسائل تو سارے کے سارے مرکز سے آتے ہیں. کیونکہ ہمارے وسائل یا NFC کے حوالے سے ہمیں وہاں ٹرانسفر ہوتے ہیں, یا رائلٹی کے حوالے سے ہوتے ہیں, یا ڈیولپمنٹ سب چارج کے حوالے سے ہمیں ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو سارے مرکز سے ہمیں ہمارا اپنا بجٹ جو ہم اپنے وسائل جو ہمارے ہیں وہ تو 5-6 ارب سے زیادہ نہیں ہے. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین انہیں تے پنجے پروگرام کوئٹہ ٹائم جو وقت پنجی پجانی تے پہتو اندر پروگرام تے ڈیندا اجازت. اللہ